अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान ते सुनो तो दिल नूं चंगा लगे तो लाइक तो चैनल सबसक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपको करामत का जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल बहुत अच्छी बात किया। जी, असल बात क्या हाँ है, जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कुरान से क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ अच्छा। बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत है। ठीक है। अच्छा, ये तो देखिए ना, जब अल्लाह की ज़ात ने शिफा का एक सिलसिला रखा है तो ये तो होगा ना कि आपको शरीयत और उसके तकाज़ों पे पाबंद होना चाहिए। इसमें कोई नहीं है, शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं आपसे। बीमार को ठीक करना, इसमें कोई कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यानी जो मर्जी हज़रत ये सवाल है ना, मैं तो बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ, आप तो ये ना करें। मिसाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये लगा कलाम पढ़ता हूँ, मैं तो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा ना हज़रत। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी जो आपका जो फूंक होती है, मैं तो उसका करता भी नहीं ताकि किसी के दिल आजारी ना हो, तो आप उसमें उसके दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते? मेरा अपना मामला है ना, मैं सर इसीलिए तो माजूर हूं, आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा, तो हमारे तो सवाल ही खत्म हो गए। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं हाँ जी, आपने मुझे सवाल मेरी गुजारिश सुनिए, मैं देखिए 10 बस्ता, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा सवाल आप नहीं पूछ सकते। नहीं, क्या मुझे कोई नहीं पूछ सकता। मेरी गुजारिश, करामत का क्या मकसद होता है? देखो मेरी बात हाँ जी। सुनो, आपने जो मुझे सवाल उठाया था, करामत का मतलब मकसद यही होता है ना कि आप साबित करें, आनत दीन करें, आप लोगों को करके दिखाएं। मैं बात अपने साहब देखें, ये आपके आस्थान पे आप जिम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल बताता हूं। लेकिन आपने मुझ पे जो सवाल उठाया था ना कि ये क्लियर हो एक जाए, क्लियर हो जाए। ट्रिक है, जी, जी। उस ट्रिक का बताएंगे। मैंने ट्रिक किया जी, है, जी। वो मरीज हमारे पास मौजूद है जो बीमार थे। अच्छा, हजरत इसमें एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, देखिए झगड़ा नहीं ना करना, हमने नहीं, बात को नहीं, नतीजे तक देखिए, पहुंचाना है। आप- मेरी गुजारिश सुनिए हजरत, 5 उलमा आप बता दीजिए वो मरीज मुझे है। बता के हाँ, यहाँ से जाएंगे। मैं इधर ही हूँ सर, मैं नहीं मैं जा नहीं सकता। जाने ना ना ये नहीं हजरत, ये नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, कोई तरीका नहीं है। मेरा मौकिफ लेने से पहले मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फ्राडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है। ये जिस तरीके से आप इलाज फरमाते हैं, चेन निकलना, सुइयां बरामद होना, आंख से मोती का निकलना, ये किस हस्ती से साबित है? ये मैं जनाब जी, जी। देखिए बात ये है, करामत किसको कहते हैं? जी। करामत उस चीज को कहते हैं जो समझ से बाहर हो। हाँ जी। अगर अताए रसूल ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को कासा देकर भेजा तो अना सागर उसमें सारा सिमट गया, तो फिर इसको भी फिर करामत ना माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। मुइनुद्दीन यार आप ना बोले यार, आपने बात करनी है, आप करने मेरी आप ना करें ना सर, मैं उनसे बता दूं, आप हजरत इन्होंने बात करनी है, हमने मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी। हजरत ये नाम ही नहीं है किसी शख्सियत का। नाम ये लोग बोलो, अच्छा चलिए, ये लोग अच्छा चलिए, नाम ये लोग बोलो, अच्छा। और अब उसने ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया है जो इस तरह के दगाबाजों के लिए, फ्राडियों के लिए बड़ी आइडियल सरजमीन है सदियों से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए उनको मैसेज दूंगा कि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे बाबों के लिए यहाँ पे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो काफी ज्यादा एजुकेट हो चुकी है, दुनियावी तालीम की बरकत से भी, हमारी वीडियोस की बरकत से भी। खैर ये जो सारी चीजें ना कि वो कैसा था, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ताल्लुक हमारे यानी रिलीजियस थॉट्स के साथ नहीं है, क्योंकि मैं तो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से हूं, तो मैं तो उसके वो वाले एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा जो दीन से ताल्लुक रखते हैं। बाकी उसका अपना करैक्टर वो जाने और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन आम लोगों के लिए चूंकि ये चीज भी अहमियत की हामिल होती है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। मैं उसकी तफसीलात नहीं बताऊंगा कि वो किधर से क्यों निकला, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें कि एक वीडियोस मौजूद है। मैं जो उसका एक दीनी पहलू है ना कि वो जो तरीका इलाज जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं कि इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता जो ये सब कुछ कर दे कि कोई दम डाल के किसी गूंगे या बहरे को कुव्वत गोयाई या समात की कुव्वत अता कर दे। इम्पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, और ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, क़यामत तक के लिए इम्पॉसिबल है। कोई तरीका इलाज ऐसा है नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली किसी की जुबान जो है वो सही तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तालू के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला तालू निचले के साथ, और आप सर्जरी के जरिए करें तो वो तरीका इलाज है। तो सर्जरी तो एस्टेब्लिश तरीका इलाज है, और वो एक डिसऑर्डर को आप ओवरकम करते हैं। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है, उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरम पट्टी करें, तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला ने तरीका इलाज दिया है इंसानों को। बड़े बड़े जो तरीका इलाज हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टेब्लिश है एलोपैथी है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। सर्जरी को लोग एलोपैथिक के खाते में डालते हैं, सर्जरी अलग से एक इलाज है। एलोपैथिक भी जहां पे फेल हो जाता है वहां से सर्जरी शुरू होती है। मसलन अगर किसी का बाईपास होना है तो वो एलोपैथिक तो नहीं कर सकता,
نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا. ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا. ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے. ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو. تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا ختنہ کرنے کے لیے روحانی طور پہ. سب فراڈ چل رہے ہیں. تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے. یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے. بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ illusion کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے، بالکل کلیم نہیں کرتے. ڈیوڈ کاپرفیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے، دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں illusion کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں، تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں، اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا، یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ زمانے جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے، ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے، اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہے، جوئے پڑی ہیں تو پڑی رہیں، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی، بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں، ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں، پلس وہ داغ دے دیتے ہیں، پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے.
صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے، انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا، یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا۔ آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے، یہ طریقہ علاج ہے۔ تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا دوسری جلد کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں؟ آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ بڑھاپے کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا۔ ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں۔ جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں، ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہے، 130 دی نہیں ہوتی بیچاری، اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے، تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی ہے 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے، دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ یہ طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں، نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ علاج، اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل، الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو، جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو، پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم۔ بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک ماریں یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے، وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو یہ کام کرتے رہے، جب ان کو مارا تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرے تو آنکھیں وہ آ گئی ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں، یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں۔ ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ہے آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرنا ہے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بڑی مشکل سے ایک پیالہ ارینج کر کے دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معجزات تو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں، کرامت۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔
مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اسے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو، وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا۔ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا۔ انہوں نے مارا، راستہ بن گیا۔ مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا۔ آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی، اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے۔